मसीह यस्सु के कादर जलाली फ़ातमंद अजीम नाम में आप सब मेरे भाइयों बहनों बेटियों को बहुत बहुत सलाम। बच्चों को प्यार। खुदा उन सबको बड़ी बरकत दे। खुदा उनका जलाली कभी मुबारक और फ़ातमंद हाथ आप सब की ज़िंदगियों में बड़ा रहे। खुदा यहोवा पाक खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे और खुदा आपको सलामती बख्शे, अपनी पनाह में रखे, हिफाजत में रखे। और इसी तरह खुदा यस्सु के नाम में आप जीते रहें, शुक्रगुजारी करते रहें, हम्द करते रहें और उसके ईमान में मजबूत होते रहें, क्योंकि हमारा खुदा यस्सु मसीह नासरी जो ईमान का बानी और कामल करने वाला यस्सु है, आज एक बार फिर हम खुदा के कलाम को, खुदा की आवाज़ को आप तक लेकर आए हैं। और काफ़ी दिनों से हमने एक टॉपिक शुरू किया हुआ है कि एक मसीही की ज़िंदगी में ईमान कैसा होना चाहिए। आज इसका नवा एपिसोड है। उम्मीद है कि आप सुनकर आज ज़रूर बरकत पाएंगे और खुदा हम सबको इसी तरह बरकत दे, ताकि हम इसी तरह खुदा के कलाम को, खुदा की आवाज़ को सुनते रहें और बरकत पाते रहें। यूहन्ना की अंजील उसका 6 बाब उसकी 40वीं आयत में लिखा है, क्योंकि मेरे बाप की मर्जी ये है। मसीह यस्सु ने कहा, क्योंकि मेरे बाप की मर्जी ये है कि जो कोई बेटे को देखे और उस पर ईमान लाए हमेशा की ज़िंदगी पाए, और मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूँगा। किताब मुकद्दस का पढ़ा, सुना, सीखा, समझा, बयान किया जाना और आप सबकी ज़िंदगियों में खुदा का कलाम कबूल किया जाना बाइस से बरकत हो। आमीन। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, मसीह यस्सु जो है यह बड़ी खूबसूरती के साथ खुदा के कलाम को हम तक शेयर करते हैं और खुदा के कलाम को हम तक लेकर आते हैं, ताकि जो मसीह यस्सु के फॉलोवर हैं, जो मसीह यस्सु के शागिर्द हैं, वो इन बातों को सुने और कबूल करें, ताकि उनका ईमान जो है मजबूत हो। और हम देखते हैं कि मसीह यस्सु के जो 12 शागिर्द थे और उससे और भी कहीं ज्यादा शागिर्द थे, वो मसीह यस्सु के साथ साथ चलते, मसीह यस्सु के साथ हर रात और दिन घूमते फिरते और खुदा के कलाम को, खुदा की आवाज़ को सुनते और खुदा की बातों को अपनी ज़िंदगी के अंदर कबूल करते थे। और हम बाइबल मुकद्दस में देखते हैं, खुदा के कलाम अक़दस में देखते हैं कि मसीह यस्सु के शागिर्द जो थे तकरीबन 33 साढ़े 33 साल जो है अपने शागिर्दों के साथ बातें करते रहे और उनको कलाम सुनाते रहे और खुदा के कलाम की बातों को उन्हें बताते रहे। और शरीयत की किताब में से, यानी वो शरीयत की किताब जो खुदा के कलाम में हम देखते हैं, शरीयत की किताब 5 किताबें, सहाफ़े अंबिया, खुदा के कलाम में से मसीह यस्सु अपने शागिर्दों को बताते, उनको सिखाते और खुदा के लोग जो थे खुदा यस्सु मसीह के साथ साथ चलते। और आज भी दुनिया के अंदर हम देखते हैं कि बहुत सारे दुनिया के अंदर मसीह यस्सु के फॉलोवर हैं, शागिर्द हैं, जो मसीह यस्सु की आवाज़ को सुनते हैं। और उस वक्त भी हम देखते हैं कि मसीह यस्सु के जो शागिर्द थे, मसीह यस्सु के साथ साथ चलते थे, मसीह यस्सु की पैरवी में आगे बढ़ते थे और खुदा के कलाम को समझ रहे थे, देख रहे थे और सीख रहे थे। लेकिन हम देखते हैं कि बहुत सारे शागिर्द जो थे, जो मसीह यस्सु के साथ साथ रहते थे, लेकिन वो खुदावंद के कलाम को, खुदावंद की उन बातों को अच्छे और ऐसे तरीके से समझ नहीं पा रहे थे, क्योंकि वो दुनिया में रहते हुए दुनिया की बातों को भी फॉलो करते थे, दुनिया की रसूमात को भी देखते थे। उस वक्त यहूदी दस्तूर के मुताबिक बहुत सारे ऐसे ट्रेडिशन थे, बहुत सारी ऐसी बातें थी जो फकी और फरीसी और औरल तोरा और बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने अपनी अपनी रबियों ने अपनी अपनी तालीमात बना रखी थी। और मसीह यस्सु ने उन फकियों फरीसियों की उन सारी तालीमात को डिनाई किया, रिजेक्ट किया। और जितने भी शागिर्द थे उन सब बातों को देख रहे थे, समझ रहे थे। और हम देखते हैं कि उस दौर के अंदर बहुत सारे ऐसे रबी कहलाए जाते थे जिन्होंने अपनी शरीयत बनाई हुई थी और खुदा की वो शरीयत जो खुदा ने बुजुर्ग मूसा को दी, ताकि वो बनी इसराइली कौम और कौमों, उम्मतों और कबीलों में बयान की जाए। वो रबी जो थे, वो जो अपने आप को बड़े लीडर कहते थे, वो उन्होंने अपनी तालीमात बनाई हुई थी। तो खुदा यस्सु मसीह की तालीम को वो कम फॉलो करते थे और अपनी तालीम को, अपनी एजुकेशन को वो सामने लेकर आते थे, ताकि लोग जो हैं उनको देखें और उनको जाने और उनकी बल्ले बल्ले करें। लेकिन मसीह यस्सु जब अपने शागिर्दों के साथ रहते थे, तो मसीह यस्सु ने अपने शागिर्दों को वो सारी इंस्ट्रक्शन बताई, वो सारी बातें बताई, ताकि वो खुदावंद के कलाम को अच्छे रसन तरीके से समझ सकें। और हम बाइबल मुकद्दस में से देखते हैं कि जब यस्सु मसीह के शागिर्द खुदावंद यस्सु मसीह के पास आए, तो कलाम पाक में लिखा है कि मसीह यस्सु ने अपने शागिर्दों को अपने पास बुलाया। और किताब मुकद्दस में लिखा है कि फिर मसीह यस्सु ने अपने शागिर्दों के ज़हन को खोला, ताकि वो किताब मुकद्दस की इन बातों को समझ सकें।
اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب مسیح یسوع نے اپنے 12 شاگردوں کے ذہنوں کو، دماغوں کو کھولا تو پھر وہ کلام مقدس کی باتوں کو اچھے اور احسن طریقے سے سمجھنا شروع ہو گئے۔ آج بھی جب ہم خداوند یسوع مسیح کے کلام کو، خداوند یسوع مسیح کی باتوں کو اپنی زندگی کے اندر سچائی کے ساتھ قبول کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ہم بحال کیے جاتے ہیں، ہمارا ذہن، دماغ، سوچ یسوع کے نام میں کھل جاتا ہے۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہے یوحنا کی انجیل میں کہ سچائی سے تم واقف ہو تو سچائی تم کو آزاد کرے گی۔ یسوع مسیح ہمیں آزاد کرنے کے لیے اس دنیا میں آئے اور مسیح یسوع نے اپنے باپ کی مرضی کو پورا کیا۔ اور یہاں بھی مسیح یسوع نے کہا کیونکہ میرے باپ کی مرضی یہ ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے، یعنی یسوع مسیح ناصری نے جو ہمارا نجات دینے والا ہے، اس نے بھی اپنے باپ کی مرضی کو پورا کیا۔ اور مسیح یسوع نے کہا کیونکہ میرے باپ کی مرضی یہ ہے کہ جو کوئی بیٹے کو دیکھے اس پر ایمان لائے ہمیشہ کی زندگی پائے۔ آج اگر ہم ایک اچھے مسیحی ہیں اور ایک اچھے مسیحی ہوتے ہوئے آج ہم خداوند یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں اور خداوند یسوع مسیح نے اپنے پاک روح کی تحریک سے ہمارے ذہنوں کو، دماغوں کو، خیالوں کو پاک روح کی تحریک سے کھول دیا ہے، جس طرح کہ مسیح یسوع نے اپنے شاگردوں کو اس وقت ان کے ذہن و دماغوں کو کھولا، آج مسیح یسوع آج ہمارے ذہن و دماغوں کو بھی کھولتا ہے۔ تو پھر ایک اچھے مسیحی ہوتے ہوئے ہمارا ایمان کبھی بھی ڈگمگانا نہیں چاہیے، ہمارا ایمان کبھی بھی کمزور نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، دنیا میں رہتے ہوئے، دنیا کے معاملات میں کئی دفعہ ہم الجھ جاتے ہیں، دنیا کی پریشانیوں میں، دنیا کی ان پریشانیوں کے عالم میں، دنیا کی ان نفرتوں کے اندر، دنیا کی ان قدرتوں کے اندر، دنیا کی ان سوچوں، دنیا کے خیالوں کے اندر ہم جب پھنس جاتے ہیں، الجھ جاتے ہیں اور دنیا کی فکریں ہمیں دبا لیتی ہیں، دنیا کی پریشانیاں ہمیں جھنجھوڑتی ہیں اور ہماری زندگی کے اندر ایسے ایسے کام لے آتی ہیں جن سے کئی بار ہم کمزور ہو جاتے ہیں۔ لیکن مسیح یسوع نے اپنے شاگردوں کو مضبوط کیا، ان کے ایمان کو مضبوط کیا، ان کے ذہن و دماغوں کو کھول دیا۔ اور آج بھی ضروری ہے کہ ایک مسیحی کی زندگی میں ایمان کیسا ہونا چاہیے؟ ویسا ہی ایمان ہونا چاہیے جیسے مسیح یسوع نے اپنے شاگردوں کے ایمان کو بڑھایا، ان کے ذہنوں دماغوں کو کھولا۔ آج مسیح یسوع جو ہے میرے اور آپ کے دماغوں کو بھی کھولنے کے لیے تیار ہے۔ وہ کہتا ہے تھکے ماندو، بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، میرے پاس آؤ، میں تمہیں زندگی دوں گا، ہمیشہ کی زندگی دوں گا، ہمیشہ کی خوراک دوں گا اور ہمیشہ میں تمہارے ساتھ ساتھ چلوں گا۔ یہ مسیح یسوع کا وعدہ تھا۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، یہاں مسیح یسوع نے کہا ہے کہ جو میرے باپ کی مرضی ہے، جو کہ اس کو قبول کرے گا، جو بیٹے کو قبول کرے گا اور یسوع مسیح پر ایمان لائے گا، وہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا اور اس کا ایمان بڑھ جائے گا۔ اور مسیح یسوع نے وعدہ کیا کہ میں اسے آخری دن پھر کیا کروں گا؟ زندگی بخشوں گا۔ مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ جان دینے تک وفادار رہ تو میں تمہیں زندگی کا تاج دوں گا۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، مسیح یہی چاہتا ہے کہ ہم ایک مسیحی ہوتے ہوئے اس تاج کو حاصل کرنے کے لیے، اس ہمیشہ کی زندگی کو رسیو کرنے کے لیے، اس میں داخل ہونے کے لیے ہم یسوع کے پاس آئیں، کیونکہ مسیح یسوع نے کہا تھا کہ حقیقی دروازہ میں ہوں۔ یسوع مسیح نے کہا آئی ایم اے ڈور، آئی ایم اے ڈور، میں دروازہ ہوں، جو میرے پاس آئے گا، میرے ساتھ اندر آئے گا، وہ کبھی جو ہے بھٹکے گا نہیں۔ اور مسیح یسوع نے کہا کہ میں دروازے پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں، جو کوئی میری آواز سنے گا اور دروازہ کھولے گا، میں اس کے پاس اندر آ کر اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا۔ اور یسوع مسیح نے کہا کہ وہ میرے ساتھ کھانا کھائے گا۔ مسیح یسوع نے کہا کہ زندگی کی روٹی میں ہوں۔ مسیح یسوع نے کہا کہ فانی خوراک کے لیے محنت نہ کرو، بلکہ اس خوراک کے لیے جو ہمیشہ کی زندگی تک رہتی ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے جسے ابن آدم تمہیں دے گا، کیونکہ باپ یعنی خدا نے اس پر مہر کی ہے۔ جب خدا نے اس پر مہر کی ہے تو کتاب مقدس کہتی ہے کہ پس انہوں نے اس سے کہا ہم کیا کریں تاکہ خدا کے کام دیکھیں، خدا کے کام کا انجام دیکھیں کہ خدا کہاں تک ہمیں لے کر جانا چاہتا ہے۔ یسوع مسیح کے شاگرد جو تھے اس بات کو جاننا چاہتے تھے کہ خدا کا کلام جو ہے یہ کہاں تک جاتا ہے، اور مسیح یسوع نے یہی کہا کہ جو آخر تک برداشت کرے گا وہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا، جو ہمیشہ تک ایمان میں قائم رہے گا میں اسے کیا کروں گا؟ آخری دن زندہ کروں گا۔ اور مسیح یسوع زندگی دینے کے لیے اس دنیا میں، یسوع نے جواب میں ان فقیروں فریسیوں سے کہا کہ خدا کا کام یہ ہے کہ جیسا اس نے بھیجا ہے اس پر ایمان لاؤ۔ مسیح یسوع نے ان کے ایمان کو مضبوط کیا اور کہا کہ
جو کلام خدا نے دیا ہے، جو خدا نے میرے ذریعے یعنی مجھے اس دنیا میں بھیجا ہے، جو اس پر ایمان لائے گا وہ کیا ہوگا؟ ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع نے جواب میں ان سے کہا کہ خدا کا کام یہ ہے کہ جسے اس نے بھیجا ہے اس پر ایمان لاؤ۔ بس انہوں نے اس سے کہا پھر تو کون سا نشان دکھاتا ہے تاکہ ہم دیکھ کر تیرا یقین کریں؟ تو کون سا کام کرتا ہے؟ ہمارے باپ دادا نے بیابان میں من کھایا، چنانچہ لکھا ہے کہ اس نے انہیں کھانے کے لیے آسمان سے روٹی دی۔ یسوع نے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ موسیٰ نے تو وہ روٹی آسمان سے تمہیں نہ دی، لیکن میرا باپ تمہیں آسمان سے حقیقی روٹی دیتا ہے، کیونکہ خدا کی روٹی وہ ہے جو آسمان سے اتری ہے کہ دنیا کو کیا کرے؟ زندگی بخشے۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہے، مسیح یسوع نے کہا کہ زندگی کی روٹی میں ہوں، جو میرے پاس آئے گا وہ ہرگز بھوکا نہ ہوگا، جو مجھ پر ایمان لائے گا وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، آج زندگی کی روٹی جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح ہے۔ نجات کا جو پیالہ ہے، نجات کا جو پانی ہے، جو آب حیات ہے، وہ یسوع مسیح ناصری ہے۔ اور مسیح یسوع نے کہا کہ جو مجھ پر ایمان لائے گا وہ کبھی بھوکا نہ ہوگا، وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ آج ہماری پیاس جو ہے وہ صرف اور صرف یسوع مسیح ہی ہونا چاہیے۔ اور ایک مسیحی کی زندگی کے اندر یہ ایمان پختہ ہونا چاہیے کہ اگر آج ہم بھوکے ہیں، آج ہم اگر پیاسے ہیں، آج ہماری زندگی کے اندر، خاندانوں کے اندر اگر ایسی مشکلیں ہیں، پریشانیاں ہیں، کرائسس ہیں، تو پھر بھی ہمیں خدا یسوع مسیح پر ایمان لانے کی ضرورت ہے، کیونکہ کلام پاک میں لکھا ہے کہ وہ اپنی مہربانی، اپنی برکت جو ہے وہ نیکوں اور بدوں دونوں پر ڈالتا ہے۔ اگر کوئی شخص آج اپنے آپ کو مسیحی کہتا ہے لیکن اس ایمان کے اندر نہیں ہے، اس ایمان کے اندر مضبوط نہیں ہے، آج اگر ایمان میں وہ کمزور ہے، تو اس کو ضروری ہے کہ ایک مسیحی ہوتے ہوئے وہ خداوند یسوع مسیح کا اقرار کرے۔ اقرار منہ سے کیا جاتا ہے اور دل سے قبول کیا جاتا ہے، اور وہ یسوع مسیح پر ایمان لائے، اقرار کرے، قبول کرے، اور یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر کے حقیقی مسیحی بن جائے۔ اور ایک حقیقی مسیحی کے لیے ضروری ہے کہ وہ توبہ کر کے، اقرار کر کے، بپتسمہ لے کے ہمیشہ کی زندگی خدا یسوع مسیح کے ساتھ گزارے، کیونکہ مسیح یسوع نے کہا تھا کہ میرے باپ کی مرضی یہ ہے کہ جو کوئی بیٹے کو دیکھے اس پر ایمان لائے، ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اور خدا یسوع مسیح نے یہ بھی کہا کہ اگر کوئی شخص ساری دنیا حاصل کر لے اور اپنی جان کا نقصان اٹھائے تو کیا فائدہ؟ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، جو زندگی خدا نے آپ کو دی ہے یہ گاڈ گفٹ ہے، یہ تحفہ ہے، اور یہ زندگی آپ کو دوبارہ نہیں ملے گی۔ جتنے بھی سال، مہینے خداوند نے آپ کو اس روح زمین پر زندہ رکھا ہے، آپ اس کی شکر گزاری کریں، آپ توبہ کرتے رہا کریں۔ دنیا میں رہتے ہوئے آپ سے بہت ساری دفعہ آپ کی زندگی کے اندر کمی کمزوری آ جاتی ہے، لیکن یہ نہیں کہ آپ ہر روز یسوع کے نام میں توبہ اور اقرار کرتے رہیں، بلکہ توبہ ایک ہی بار ہے، سچائی کے ساتھ ہے۔ لیکن زندگی میں رہتے ہوئے انسان کمزور ہے، کبھی نہ کبھی وہ گر جاتا ہے، لیکن اسے پھر بھی ایوری ڈے خداوند سے توبہ کے لیے اقرار کرنا چاہیے، خدا سے معافی مانگنا چاہیے۔ اور حقیقی طور پہ جب آپ توبہ کر لیتے ہیں، اپنے گناہوں کا اقرار کر لیتے ہیں، تو خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا ان کو معاف کر دیتا ہے اور خداوند اپنے لوگوں کو بحال کرتا ہے۔ ہم ایک اور ایسا حوالہ دیکھتے ہیں ایمان کے تعلق سے، متی کی انجیل، اور کلام پاک میں ہمیں یہ بتایا جاتا ہے 15ویں باب میں ہم دیکھتے ہیں کتاب مقدس میں کہ ایک عورت ہے جس کا ایمان بہت بڑا ہے، اور اس کا ایمان اتنا بڑا ہے کہ جو کتاب مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ اس جیسا ایمان شاید اسرائیل میں بھی نہیں دیکھا گیا۔ کتاب مقدس میں لکھا ہے یسوع مسیح نے اپنی سٹیٹمنٹ دی، اور یسوع مسیح نے ایک ایسی عورت کے بارے میں جو کنانی ہے اس کے بارے میں ہمیں بتایا ہے، اور کتاب مقدس اس کے بارے میں ہمیں بتاتی ہے۔ متی کی انجیل اس کا 15واں باب اس کی 21ویں آیت میں لکھا ہے کہ پھر یسوع نے وہاں سے نکل کر صدور اور صدا کے علاقے کو روانہ ہوا، اور وہاں دیکھو ایک کنانی عورت
उन सरहदों से निकली और पुकार कर कहने लगी, ऐ खुदावंद इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर, एक बदरू मेरी बेटी को बहुत सताती है। और यहाँ केनानी औरत ने मसीह यस्सु को कहा कि इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर, क्योंकि वह जानती थी कि ये दाऊद की असल और नस्ल से है और बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदावंद यीशु मसीह नासरी है। और लिखा है, उसने कहा, मगर उसने उसे कुछ जवाब ना दिया, यानी यीशु मसीह ने कुछ उसे जवाब ना दिया। और उसके शागिर्दों ने पास आकर उससे ये अर्ज की कि उसे रुखसत कर दो, क्योंकि वो हमारे पीछे चली आती है। उसने जवाब में कहा कि मैं इस्राएल के घराने की खोई भेड़ों के सिवा किसी के पास नहीं भेजा गया। मगर उसने आकर उसे सजदा किया और कहा, ऐ खुदावंद मेरी मदद कर। उसके बावजूद भी वो यीशु मसीह के पीछे आती है और कहती है यीशु मसीह को कि मेरी मदद कर। और मसीह यीशु को वहां सजदा किया गया, और सजदा सिर्फ और सिर्फ खुदावंद को किया जाता है। और यह यीशु मसीह को जब सजदा किया जाता है तो इसका मतलब यीशु मसीह जो है वही खुदावंद है, और वो जिंदा कलाम है जो मुजस्सम होकर इस दुनिया में आया है, ताकि जो कोई अब उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और किताब मुकद्दस में लिखा है कि उसने जवाब में कहा, क्या लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना अच्छा नहीं? उसने कहा, हाँ खुदावंद, क्योंकि कुत्ते भी उन टुकड़ों में से खाते हैं और जो उनके मालिकों की मेज से गिरते हैं। इस पर यीशु ने जवाब में उससे कहा, यीशु ने बड़ी मोहब्बत के साथ प्यार में जवाब में उससे कहा, ऐ औरत तेरा ईमान बहुत बड़ा है। यह मसीह यीशु ने उस औरत से बड़ी मोहब्बत और प्यार के साथ कहा कि औरत तेरा ईमान बहुत बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी ने उसी घड़ी शफा पाई। और ये शफा की हालत है, ये वो सिचुएशन है कि जब एक मसीही यीशु मसीह पर ईमान ले आता है, तौबा करता है और खुदा यीशु मसीह की पैरवी में बार बार आगे बढ़ता है, यीशु मसीह के पास बार बार आता है, बार बार अपने आप को खुदा यीशु के सामने पेश करता है। और हकीकी मसीह जो है वो मसीह यीशु पर जब ईमान लाता है तो वो क्या करता है, निजात पाता है, शफा पाता है। और यहाँ भी हम देखते हैं कि उसकी बेटी ने उसी घड़ी शफा पाई। और आज भी बहुत सारे लोग हैं जो मसीह यीशु पर ईमान लाते हैं, यीशु मसीह पर भरोसा करते हैं, तवक्कल करते हैं और खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करते हैं। लेकिन आज दुनिया के अंदर आप देखें, मैं हिंदुस्तान के अंदर, नेपाल के अंदर, बांग्लादेश के अंदर और पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि ये एशिया के मुल्क हैं और जहाँ हमारा आना जाना भी होता है और बहुत सारे हमारे बहन भाई जो हैं इन मुल्कों के अंदर दौरा भी करते हैं। बाकी दुनिया के अंदर भी ये बातें हो रही हैं, लेकिन इन मुल्कों के अंदर चूंकि ये बहुत सारा ऐसा काम है जैसा मिस्र के अंदर फ़िरौन के दौर में और बाबल की जिंदगी में होता था, आज भी इन मुल्कों के अंदर बहुत तेजी के साथ होता है कि लोग जो हैं खुदावंद यीशु मसीह को मानने की बजाय लोग क्या करते हैं कि मंदिरों के अंदर जाते हैं और वहां जाकर अपनी दरखास्तें करते हैं और ऐसे चढ़ावे चढ़ाते हैं, ऐसी दरगाहों पर जाते हैं और ऐसे मंदिरों के अंदर जाकर उनके आगे घुटने टेकते हैं और उनसे फरियादें करते हैं। और अगर हम पहला तीमुथियुस और उसका चौथा बाब और उसकी पहली आयत में देखें कि किताब मुकद्दस में लिखा है, लेकिन रूह साफ फरमाता है कि आइंदा ज़मानों में बाज़ लोग गुमराह करने वाली रूहों और शयातीन की तालीम की तरफ मुतवज्जो होकर ईमान से बरगश्ता हो जाएंगे। मेरे अजीज भाई और बहनों, किताब मुकद्दस में ये बातें बहुत पहले से लिखी जा चुकी हैं कि आने वाले दिनों, महीनों, सालों में ये बात जो मसीह यीशु ने कही कि मेरे बाद बहुत सारे झूठे आदमी आएंगे, ये आज बिल्कुल उसी तरह ही हो रहा है। और किताब मुकद्दस फरमाती है, कलाम मुकद्दस में ये वाज़ह तौर पर लिखा है कि आइंदा ज़मानों में बाज़ लोग जो है गुमराह करने वाली रूहें और शयातीन की तालीम की तरफ मुतवज्जो होकर ईमान से बरगश्ता हो जाएंगे। आज ईमान यहाँ तक लोगों का है कि मैंने पिछले एपिसोड में भी आपको बताया था कि लोग जो है जब घर बनाते हैं तो उसके ऊपर क्या करते हैं कि एक बहुत बड़ी हांडी लगा देते हैं। जब घर तमीर हो जाता है दरवाज़ों के ऊपर फिर वो घोड़े का खुर लगा लेते हैं और उसके बाद दरगाहों पे जाके, बाबों के पास जाके वहाँ से दुपट्टे और काले कपड़े लेकर अपने घरों के मंडेर पर लगा देते हैं और बहुत सारे ऐसे काम करते हैं। जब खूबसूरत गाड़ी लेते हैं तो गाड़ी लेने के बाद वो क्या करते हैं कि वो काली टाकी या कुछ जूती जो है वो गाड़ी के नीचे लटका देते हैं ताकि उनको नजर न लगे। क्या एक मसीही होते हुए
ایک مسیحی یسوع مسیح کا فالوور ہوتے ہوئے کیا اس کا ایمان ایسا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اگر کوئی آج ایسا مسیحی ہے، اگر آج اس کی زندگی کے اندر ایسا کمزور ایمان ہے، تو آج اس کو اپنے اس ایمان میں مضبوط ہونے کے لیے اپنے ان گناہوں کو، اپنی ان غلطیوں کا اقرار کرنا پڑے گا، خدا یسوع مسیح سے معافی مانگنی پڑے گی، اور اسے حقیقی طور پر اپنا شخصی نجات دہندہ مانتے ہوئے اقرار کرنا پڑے گا کہ جو کچھ وہ کرتا ہے وہ غلط کرتا ہے۔ آج ان گھروں کے اندر برکت جو ہے یسوع کے نام میں آئے گی، اور جب وہ اقرار کریں گے تو خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ معاف کر دیتا ہے۔ کتاب مقدس میں لکھا ہے کہ یہ ان جھوٹے آدمیوں کی ریاکاری کے باعث ہوگا، ان جھوٹے آدمیوں کی ریاکاری کے باعث ہوگا جن کا دل گویا لوہے سے داغا گیا ہے، جن کا دل گرم لوہے سے داغا گیا ہے۔ یہ لوگ بیاہ کرنے سے منع کریں گے۔ آج بھی دنیا کے اندر آپ دیکھیں، امریکہ، یورپ کے اندر، کہ لوگ شادی سے منع کرتے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ عورتوں کے ساتھ جسمانی تعلقات قائم کریں، اور مرد مردوں کے ساتھ جسمانی تعلقات قائم کریں، کیونکہ وہ بیاہ کرنے سے منع کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اسی طریقے سے ہم جو ہے اپنی جسمانی خواہشوں کو پورا کریں، لیکن خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ ان آدمیوں کے ریاکاری کے باعث ہوگا جن کا دل گویا گرم لوہے سے داغا گیا ہے۔ یہ لوگ بیاہ کرنے سے منع کریں گے اور ان کھانوں سے پرہیز کرنے کا حکم دیں گے جنہیں خدا نے اس لیے پیدا کیا ہے کہ ایماندار اور حق کے پہچاننے والے انہیں شکر گزاری کے ساتھ کھائیں۔ آج دنیا میں بہت سارے ایسے ناپاک جانور ہیں جن کو خدا نے مکروہ ٹھہرایا ہے اور جن کو کھانا روا نہیں ہے۔ آج بہت سارے ایسے مسیحی جو نام نہاد ہیں، جو نامی مسیحی ہیں، وہ بھی ان تمام خوراک کو، ان کھانوں کو بڑے شوق کے ساتھ کھاتے ہیں، ان جانوروں کو کھاتے ہیں اور ان کا پرہیز نہیں کرتے، جبکہ کتاب مقدس میں لکھا ہے کہ ہمیں ایسے کام نہیں کرنے جن سے خدا ناراض ہو، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کیونکہ خدا کی پیدا کی ہر چیز اچھی ہے، کوئی چیز انکار کے لائق نہیں، بشرطے شکر گزاری کے ساتھ کھائی جائے، اس لیے کہ خدا کے کلام اور دعا سے پاک کی جاتی ہے۔ یہ حوالہ جب ہم بیان کرتے ہیں تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر جتنے بھی جانور ہیں، جتنے بھی خدا نے یہ جانور اس روح زمین پر پیدا کیے ہیں، وہ سب کے سب جو ہیں حلال ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ استثناء کی کتاب میں خدا نے ساری انسٹرکشن دی ہے کہ کون سا حلال ہے اور کون سا حرام ہے۔ سو ضروری ہے کہ ہم حلال اور حرام میں تمیز کرنا سیکھیں، اور یہ نہیں کہ کوئی بھی ناپاک چیز، یعنی جس طرح کے سور کا گوشت ہے، جس طرح کے گھوڑے کا گوشت ہے، جس طرح کے مکروہ جانور ہیں، جس طرح کتا ہے، بلی ہے، یا اونٹ ہے، یا اور بہت سارے جانور ہیں، یا ایسی سانپ والی مچھلی ہے جس کے اوپر نہ چانا ہوتا ہے اور نہ اس کے وہ پر ہوتے ہیں، اور بہت سارے اور ایسے جانور ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جیسے بندر ہے، ایسے بہت سارے کوے ہیں، یہ مکروہ ہیں، یہ حرام ہیں۔ لیکن اگر آپ ایک مسیحی ہیں تو آپ کبھی نہیں کھائیں گے۔ اگر کوئی بے ایمان ہے، اگر کوئی کمزور ہے، تو وہ کہے گا جی کلام میں تو لکھا ہوا ہے کہ ہر ایک چیز پاک ہے، جیسا کہ میں نے یہ حوالہ پڑھا کہ ہر ایک چیز جو ہے وہ شکر گزاری کے ساتھ کھائی جائے اور دعا سے پاک ہو جاتی ہے۔ تو یہاں صرف اور صرف پاکیزہ چیز کے لیے لکھا گیا ہے کہ اگر کوئی چیز ایسی ہے، جیسے کہ کرنتھیوں کی کلیسیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں کیا ہوتا تھا کہ بہت سارے لوگ جو تھے جانوروں کے گلا گھونٹ دیتے تھے اور ان کا لہو پی جاتے تھے اور ان کو ذبح نہیں کرتے تھے، اور وہ جانور تو حلال ہوتے تھے لیکن ان کو جو ہے اس طریقے سے قربان نہیں کیا جاتا تھا، ان کو شرعی طور پر قربان نہیں کیا جاتا تھا بلکہ ناجائز طور پر قربان کیا جاتا تھا، اور وہاں جانور لوگ کھاتے تھے۔ لیکن پالوس رسول نے انہیں منع کیا اور انہیں کہا کہ ایسے جانور جو بے شک حلال ہیں لیکن ان کو ذبح ٹھیک طور پر نہیں کیا گیا، اگر آپ کھاؤ گے تو وہ مکروہ ہے، کیونکہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اگر یہ جانور حلال ہے، جیسے کہ گائے ہے، بھینس ہے، یہ حلال ہے، تو اگر وہ ناپاک طور پر اگر اس کا خون جو ہے نکال دیا گیا ہے اور لوگوں نے پی لیا ہے اور اس کو ذبح نہیں کیا گیا تو وہ مکروہ ہو گئی، وہ حرام ہو گئی۔ لیکن اگر باقاعدہ طور پر اگر اسے ذبح کیا گیا ہے، خداوند کے نام سے اسے ذبح کر کے اس کا خون سارا جسم سے نکال دیا گیا ہے اور اس کے بعد اس کا گوشت جو ہے وہ تقسیم کیا گیا ہے تاکہ لوگ اسے پکائیں اور شکر گزاری کریں، تو وہ جو ہے وہ ہمارے لیے حلال ہے۔ لیکن یہاں پالوس رسول نے اس طرف توجہ دلائی، بتایا کہ بہت سارے ایسے جانور ہیں جنہیں ٹھیک طور پر ذبح نہیں کیا جاتا،
ٹھیک طور پر انہیں حلال قرار نہیں دیا جاتا، تو ایسے جانوروں کا گوشت یا ایسے پرندوں کا گوشت جب آپ کھائیں گے تو آپ یہ کہیں جی کہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ شکر گزاری کے ساتھ کھایا جائے، تو وہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہمیں شکر گزاری کرنی ہے اس پاکیزہ چیز کے لیے جو خدا نے ہمارے لیے مقرر کی ہے۔ خداوند یہ چاہتا ہے کہ اس کے لوگ جو ہیں ہمیشہ کی زندگی پانے کے لیے ان چیزوں کی طرف آئیں جو خدا نے ہمارے لیے پاک ٹھہرائی ہیں۔ اور ایک مسیحی کی زندگی کے اندر یہ بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے ایمان کو ہر روز ایوری ڈے چیک کرتا رہے کہ کہیں وہ ایمان میں کمزور تو نہیں ہے، کیا اس کا ایمان یسوع کے نام میں کمزور تو نہیں ہو گیا۔ اگر یسوع کے نام میں اگر آپ کا ایمان پھر بھی کمزور ہے تو کہیں نہ کہیں خرابی ضرور ہے، کیونکہ آپ یسوع کا نام تو لے رہے ہیں لیکن ایمان میں کمزور ہیں تو کہیں نہ کہیں خرابی ضرور ہے۔ اس خرابی کو دور کرنے کے لیے آپ اپنی اس غلطی کا جو آپ کی زندگی کے اندر ہے آپ اقرار کریں، پھر آپ سچائی کے ساتھ ایک حقیقی مسیح ہوتے ہوئے جب آپ پختہ طور پر ایمان رکھیں گے اور اقرار کریں گے تو پھر وہ کمزوری جو ہے وہ پھر حقیقی طور پہ یسوع کے نام سے دور ہوگی، کیونکہ ابلیس جو ہے وہ بھی یسوع مسیح کا نام لیتا ہے، یسوع مسیح کے نام سے تھر تھراتا ہے۔ اور آج بھی بہت سارے ایسے جادوگر ہیں جو اپنے کام سے لوگوں کو ماہل کرتے ہیں اور ان میٹنگوں کے اندر وہ اپنے کلام کو بھی شیئر کرتے ہیں، اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ وہ یسوع کے نام سے بھی بیماروں کے لیے دعا کرتے ہیں اور یسوع کے نام سے بہت ساری بدروہیں نکل جاتی ہیں، کیونکہ ابلیس یسوع کے نام سے نکل جاتا ہے۔ اور آج بہت سارے ایسے جادوگر، آج بہت سارے ایسے موکل اور بہت سارے ایسے نام نہاد جو لوگ ہیں آج بھی وہ یسوع کا نام استعمال کرتے ہیں، لیکن ایک مسیحی کی زندگی کے اندر ایمان یہاں تک کامل ہونا چاہیے کہ اسے کسی بھی جادو کے والے کے پاس، کسی بھی تویز کرنے والے کے پاس، کسی بھی موکلوں کے پاس اور کسی بھی حرام چیز کو کھانے کے لیے، کسی بھی ایسے گھنونے کام کرنے کے لیے نہیں جانا، بلکہ اسے خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانا ہے، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ ایمان کا بانی اور کامل کرنے والا صرف اور صرف یسوع مسیح ہے۔ اور مسیح یسوع نے اس لیے کہا تھا کہ میرے باپ کی مرضی یہ ہے کہ جو کوئی بیٹے کو دیکھنا چاہتا ہے، جو مسیح یسوع پر ایمان لانا چاہتا ہے، یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں شخصی طور پر قبول کرنا چاہتا ہے، تو وہ ایمان میں مضبوط ہو جائے۔ اسی لیے مسیح یسوع نے اپنے شاگردوں کے ایمان کو بھی مضبوط کیا۔ آج اگر ہم مضبوط ہونا چاہتے ہیں، ہم کلیسیاں کے اندر ترقی کرنا چاہتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے خاندانوں کے اندر، کلیسیاؤں کے اندر اور ہمارے گھرانوں کے اندر بیداری آئے، تو پھر ہمیں ضروری ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح پر ایمان لائیں اور ہمیشہ کی زندگی پانے کے لیے اپنے آپ کو ہر وقت اور ہر طرح سے روح میں، دعا میں منت اور شکر گزاری کرتے رہیں، اور خداوند یسوع مسیح کے نام سے سب مقدسوں کے واسطے بلا ناغہ دعا کیا کریں، اور خداوند یسوع مسیح کے ساتھ لپٹے رہیں، اور خداوند یسوع مسیح کے نام سے خوشی مناتے رہیں۔ شادمانی ہماری زندگی کے اندر ہو اور خوشی اور خرمی ہماری زندگی کے اندر ہو۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے غرض خداوند میں اور اس کی قدرت میں ہمیں مضبوط ہونا ہے اور خدا کے سب ہتھیاروں کو باندھنا ہے، تاکہ ہم ابلیس کے ان منصوبوں کے مقابلے میں قائم رہ سکیں، کیونکہ ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنی، بلکہ حکومت اور اختیار والوں اور اس دنیا کی تاریکی کے حاکموں اور شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں ہے، ہمیں کیا کرنا ہے؟ محفوظ رہنا ہے۔ آج دنیا میں بہت سارے ایسے کام ہیں جو ہو رہے ہیں، لیکن ہمیں روحانی طور پر خداوند کے ہتھیاروں کو باندھنا ہے تاکہ ابلیس کے ان منصوبوں کا مقابلہ کر سکے، اور ہم خداوند یسوع مسیح کے نام میں آگے بڑھتے رہیں، اس کے ایمان میں، اس کے عرفان میں آگے بڑھتے رہیں، اور خداوند یسوع مسیح پر ایمان لا کر ہمیشہ کی زندگی حاصل کریں، کیونکہ زندگی صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے ہے۔ اور میرے عزیز بھائی اور بہنوں، آج ضروری ہے کہ آپ اپنے اس ایمان کو ضرور چیک کریں، اپنے ایمان میں مضبوط ہوں، ایمان میں قائم اور دائم رہیں، شکر گزاری کریں اور خداوند یسوع کے نام کو پیورٹی دیں، کیونکہ اس دنیا میں یسوع مسیح کے آنے کا مقصد صرف اور صرف یہی تھا کہ
کہ وہ اپنے لوگوں کو اور زیادہ مضبوط کرے، اپنے لوگوں کو سٹرونگ کرے، اور خدا یسوع مسیح کے وہ لوگ جو مسیح یسوع کو فالو کرتے ہیں، جو مسیح یسوع پر ایمان رکھتے ہیں، یسوع مسیح پر توکل کرتے ہیں، وہ اپنے اس ایمان کے اندر روز بروز قوت پاتے ہیں، روز بروز ترقی کرتے ہیں، اور خدا یسوع مسیح اپنے لوگوں کو اور زیادہ مضبوط کرتا ہے، قوت بخشتا ہے۔ اور خدا یسوع مسیح جو ہمارا ایسا سردار کائن ہے جو آسمانوں سے گزر گیا، خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا کا بیٹا ہماری دنیا میں آ گیا اور ہمارا ایسا سردار بنا جو ہمیں ہر طرح کی کمزوری سے اور ہر طرح کی ناپاکی سے نکال کر ہمیشہ کی زندگی میں داخل کرتا ہے۔ عبرانیوں کے خط میں لکھا ہوا ہے، اس کے 4 باب کی 14ویں آیت میں، پس جب ہمارا ایسا بڑا سردار کاہن ہے جو آسمانوں سے گزر گیا، یعنی خداوند کا بیٹا یسوع، تو آؤ ہم اپنے اقرار پر قائم رہیں۔ کون سا اقرار؟ وہ اقرار جو ہم نے یسوع مسیح پر ایمان لانے کے وسیلے سے کیا ہے، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے، کیونکہ ہمارا ایسا سردار کاہن نہیں جو ہماری کمزوری میں ہماری مدد نہ ہو سکے، بلکہ وہ سب باتوں میں ہماری طرح آزمایا گیا تو بھی بے گناہ رہا۔ پس آؤ ہم اس فضل کے پاس دلیری سے چلیں تاکہ ہم پر رحم ہو اور فضل حاصل کریں، جو ضرورت کے وقت ہماری مدد کر سکتا ہے، اور مدد صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح کر سکتا ہے، کیونکہ خدا کا کلام جو ہے وہ زندہ، مؤثر اور ہر ایک دو دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے، اور وہ جان اور روح اور بند اور گوندے گودے کو جدا کر کے گزر جاتا ہے اور دل کے خیالوں اور ارادوں کو جانتا ہے۔ آج ضروری ہے کہ جب خدا کا کلام ہمیں جانتا ہے، خدا کا کلام ہمیں پہچانتا ہے، خدا کا کلام ہماری زندگیوں میں بویا گیا ہے، تو پھر آئے ہم اپنے آپ کو اس ایمان میں آگے بڑھائیں، کیونکہ کتاب مقدس میں لکھا ہے کہ اب ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتقاد اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے۔ آج بہت ساری دنیا کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے خدا یسوع مسیح پر ایمان رکھا ہے، وہ بے شک یسوع مسیح کو شخصی طور پر تو روحانی طور پر تو جانتے ہیں، لیکن انہوں نے دیکھا نہیں ہے۔ مسیح یسوع نے کہا تھا کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں اسی نے ظاہر کیا ہے، خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا، لیکن ہم ان باتوں کو جانتے ہیں، ان باتوں کو اپنی زندگی کے اندر قبول کرتے ہیں جو خدا نے اپنے کلام مقدس میں دی ہوئی ہیں۔ اور کلام مقدس صاف اور کلیئر بتاتا ہے کہ اب ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتقاد اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے، کیونکہ اسی کی بابت بزرگوں کے حق میں اچھی گواہی دی گئی کہ ایمان ہی سے ہم معلوم کرتے ہیں کہ عالم خدا کے کہنے سے پیدا ہوئے ہیں، اور دنیا میں جتنے بھی آج نبی آئے، جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں، جتنے بھی مسیح یسوع کے فالوور آئے ہیں، وہ خدا یسوع مسیح پر ایمان لائے ہیں۔ ابراہیم جو ایمانداروں کا باپ گنا جاتا ہے، اس نے سب سے پہلے اس کا نمونہ دیا کہ اس نے خدا یسوع پر ایمان لایا، اور ایمان لانے سے وہ راست باز ٹھہرایا گیا۔ اگر آج ہم بھی راست باز ٹھہرائے جانا چاہتے ہیں، خدا یسوع مسیح کی مرضی پر چلنا چاہتے ہیں، اور خدا یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرنا چاہتے ہیں، تو پھر ضروری ہے کہ ہمارا ایمان جو ہے وہ بالکل کلیئر ہو، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے، اس لیے کہ خدا کے پاس آنے والے کو ایمان لانا چاہیے کہ وہ موجود ہے اور اپنے طالبوں کو وہ بدلہ دیتا ہے۔ اگر آج ایک اچھا مسیحی خدا یسوع مسیح پر ایمان لائے گا تو پھر خدا یسوع مسیح اسے قبول کرے گا، کیونکہ ایمان کے بغیر اسے پسند آنا ناممکن ہے، کیونکہ خداوند اپنے اس بیٹی کو پسند کرتا ہے جو خدا یسوع مسیح پر ایمان لاتا ہے۔ آج دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو آج ایمان کی تلاش میں ہیں، ان کو سچائی کا ایمان نہیں ملتا اور جھوٹی تعلیمات ملتی ہیں، لیکن بائبل مقدس ایک ایسا کلام ہے جو آپ کو دیا گیا ہے، اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تاکتے رہو، جس نے اس خوشی کے لیے جو اس کی نظروں کے سامنے تھی شرمندگی کی پرواہ نہ کر کے صلیب کا دکھ سہا اور خدا کے تخت کی طرف جا بیٹھا۔
مسیح یسوع نے میرے اور آپ کے لیے کفارہ دیا ہے، مسیح یسوع نے اپنا خون بہایا ہے، کلوری پر وہ خون کے چھینٹے جو ہے وہ ہمارے لیے بہائے گئے ہیں۔ اور ہم کلام مقدس میں دیکھتے ہیں کہ ایک سپاہی نے بھلے سے ایک نیزہ لیا اور یسوع کی پسلی میں دے مارا اور وہاں خون اور پانی بہہ نکلا، اور جس نے دیکھا اس نے کہا بے شک یہ خدا کا بیٹا ہے۔ آج وہ بیٹا میرے اور آپ کے پاس ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے، جس کے پاس خدا کا بیٹا نہیں اس کے پاس زندگی نہیں۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، اگر آپ اس زندگی کو پانا چاہتے ہیں، آپ اس محبت میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں جو مسیح یسوع نے کہا تھا کہ جو اس پر ایمان لائے گا ہمیشہ کی زندگی پائے گا، اور مسیح یسوع نے کہا کہ میں آخری دن سے پھر زندہ کروں گا، تو پھر ہمیں ضروری ہے کہ جب ہمارا مسیح یسوع مردوں میں سے جی اٹھا اور کہنے کے مطابق آسمان پر اٹھایا گیا اور بہت جلد آنے والا ہے، اور ہمارا ایمان، ہمارا بھروسہ، ہمارا توکل خداوند یسوع مسیح پر ہے، تو پھر آئیں ہم اپنے خداوند یسوع مسیح پر ایمان لائیں اور کلیسیاؤں کے اندر بیداری کا کام کریں اور یسوع مسیح کی مصلوبیت کے بارے میں بتائیں، یسوع مسیح پر ایمان لانے کے وسیلے سے اس کے معجزات کو بیان کریں۔ یسوع مسیح کو بیان کرنے سے ہم کبھی نہ جھجکیں اور یسوع مسیح کا پرچار ضرور کریں۔ ہم قوموں، قبیلوں، امتوں میں اس کی بشارت کا کام کریں، خدا یسوع مسیح کی الوہیت کا بیان کریں، کیونکہ کلام پاک میں لکھا ہے کہ الوہیت کی ساری معموری اس میں مجسم ہو کر سکونت کرتی ہے، اور وہ مجسم کلام ہے۔ آج ایک مسیحی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ایمان میں مضبوط ہو اور وہ اپنے ایمان میں قائم رہ کر دوسروں کو خدا یسوع مسیح کے پاس لانے کا ذریعہ بنے۔ جب ایک مسیحی جو ہے دوسروں کو اس ایمان میں لانے کے لیے، اس ایمان میں قائم کرنے کے لیے یسوع مسیح کی خوشخبری دے گا، یسوع مسیح کے بارے میں بتائے گا اور ان کو ایمان میں مضبوط کرے گا، تو خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا جو آسمان کی برکتیں ہیں، جو زمین کی برکتیں ہیں، وہ عطا فرمائے گا اور اسے ہمیشہ کی زندگی بخشے گا۔ اور ہمیشہ کی زندگی یہی ہے کہ ہم خدا یسوع مسیح پر ایمان لائیں اور توبہ کریں، اقرار کریں، بپتسمہ لیں اور ہمیشہ اپنے خدا یسوع مسیح پر ایمان لا کر ہمیشہ کی زندگی پائیں۔ آج ضروری ہے کہ ہم ایک مسیحی ہوتے ہوئے اپنے ایمان کو چیک کرتے رہیں اور دوسروں تک خوشخبری کا پیغام لے کر جاتے رہیں۔ میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں۔ زندہ آسمانی باپ، پیارے خداوند یسوع کے نام میں میں تیرا شکر اور تیری تعریف کرتا ہوں، تیرے نام کو جلال دیتا ہوں، کیونکہ تو جلال کا بادشاہ ہے۔ آسمان تیرا تخت ہے اور زمین تیرے پیروں کی چوکی ہے۔ اے مالک خداوند، شکر گزار ہوں اس زندگی بخش کلام کے لیے کہ مالک خداوند خدا جو تیرے بیٹے یسوع مسیح پر ایمان لاتا ہے، توبہ کرتا ہے، اقرار کرتا ہے، ہمیشہ کی زندگی خداوند تو نے اسے بخش دی ہے، اور خداوند تو نے اسے کہا کہ میں آخری دن سے پھر زندہ کروں گا۔ اے مالک خداوند، آج جتنے بھی تیرے بیٹے، تیرے بیٹیوں نے خداوند تیرے کلام کو، تیری آواز کو سنا ہے اور اپنے مسیحی ہونے کا اقرار کیا ہے کہ وہ حقیقی طور پہ خداوند تجھے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں، ایمان لائیں اور خداوند تیری حضوری میں آگے بڑھتے رہیں۔ اے مالک خداوند یسوع کے نام میں ان تمام بیٹے بیٹیوں کو، نوجوانوں کو، بزرگوں کو، بچوں کو، جہاں جہاں خداوند تیرے کلام کی یہ آواز پہنچ رہی ہے، ان سب کو بڑی برکت دے، ان کے ذہنوں کو، دماغوں کو، خیالوں کو پاک روح کی تحریک سے کھول دے، تاکہ وہ ایک اچھے مسیحی ہوتے ہوئے تیرے بیٹے اور بیٹیاں بن کے تجھ ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع مسیح پر ایمان لا کے ہمیشہ کی زندگی پا سکیں۔ اے مالک خداوند یسوع کے نام میں رحم کیجئے، فضل کیجئے اور سب کو ایمان کی مضبوطی میں قائم رہنے کے لیے توفیق بخشیے۔ مسیح ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے آمین، آمین اینڈ آمین۔ گاڈ بلیس یو۔ میسج آپ کو اچھا لگا تو اپنے بھائیوں، بہنوں، بیٹیوں تک ضرور شیئر کیجئے، تاکہ دوسرے بھی بہن بھائی، آپ کے بیٹے بیٹیاں، نوجوان، بزرگ، خادم ان میسج کو سن کر برکت پا سکیں۔ میری درخواست ہے کہ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا اور ان میسجزوں کو ضرور دوسروں تک شیئر کیجیے گا۔ ابا یاوے بلیس یو آل۔